बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इकबाल सुबहानी। अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई नई डेवलपमेंट है, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा अरशद शरीफ की बॉडी जो है वो कीनिया से रवाना कर दी गई है और आज रात 1 बजे के करीब वो पाकिस्तान पहुँच जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों ने कुछ ट्वीट किए हैं, उसके हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कीनियन मीडिया का, जिन्होंने कई सवालात उठाए हैं और कीनियन मीडिया जो है वो इसको मशकूक करार दे रहा है, इस मर्डर को। कीनिया के मीडिया ने सवाल ये उठाया है कि क्या वहाँ पर कोई बैरियर मौजूद थे जहाँ गाड़ी रुकी नहीं और पुलिस ने पीछे से फायरिंग कर दी, नंबर 1। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया है कि जब अगवा किया गया है किसी बच्चे को और वो गाड़ी में बच्चा मौजूद है और पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो क्या गाड़ी के ऊपर फायरिंग की जाती है या बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है, जबकि पुलिस के पास गाड़ी भी थी और वो पीछा भी कर रहे थे बकौल पुलिस के। इसके अलावा जो बच्चा है वो तो बाजियाब हो चुका था, उसका तो पूरे मीडिया पे आ गया था कि बच्चे का पता लग गया और वो मिल गया, माँ बाप तक पहुँच गया है। इसके बावजूद कीनियन पुलिस कैसे इस बात को बहाना बना रही है कि बच्चे के अगवा का हमें शुबा था कि इस गाड़ी में है, तो फिर अगर गाड़ी में बच्चा है तो फिर आप उसके ऊपर फायरिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी जो है उसका जो नंबर है जिसे कीनियन पुलिस तलाश कर रही थी वो और था, और इस गाड़ी जिसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की वो नंबर और था। कीनियन मीडिया कहता है कि क्या पुलिस किसी गाड़ी के पीछे अगर लग जाए और अगवा किया हुआ बच्चा बाजियाब कराने की कोशिश करे तो क्या वो साथ बैठे हुए पैसेंजर के सर पे गोली मारते हैं। और 9 गोलियां इस तरीके से मारी गई, इतनी टेक्निकल तरीके से मारी गई। अब वो बताते हैं कि अभी ये भी कंफर्म नहीं कि 9 गोलियां मारी भी गई हैं कि नहीं, मगर बताया पुलिस की तरफ से जा रहा है कि 9 गोलियां मारी गई और 9 गोलियों में सिर्फ अरशद शरीफ ही शहीद हुए। बाकी उन्होंने शुरू में, पुलिस ने भी कई मौक़िफ़ तब्दील किए। शुरू में उन्होंने कहा कि वो जो ड्राइवर है वो भी ज़ख्मी है, मगर ऐसी कोई बात नहीं, कोई शख्स ज़ख्मी अभी तक सामने नहीं आया। ड्राइवर तो पाकिस्तानी था और अरशद शरीफ का जानने वाला था, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी अभी तक ना कोई खबर आई है सामने, ना वो अभी तक मीडिया पे सामने आया है। फिर मीडिया ने एक सवाल और उठाया कि अगर गाड़ी में से पुलिस पर फायरिंग नहीं हो रही थी तो फिर पुलिस ने कैसे गाड़ी पर फायरिंग की। अब ये एक मुअम्मा नहीं है, ये एक बिल्कुल क्लियर कट मर्डर है और टारगेट किया हुआ एक मर्डर है जिसकी या तो सिपारी ली गई है और जो भी इसको आप अल्फाज कहें। इसके अलावा अमेरिकन मीडिया ने आज, अमेरिकन तर्जुमान ने आज इसकी बड़ी शदीद मज़म्मत की है और ये कहा है कि इसकी इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। कीनियन हुकूमत से मुतालबा किया है और इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा है कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएँ और सुराख लगाएँ कि कातिल कौन है। और ये एक सहाफ़ी का कत्ल है कि जो छुपना नहीं चाहिए और कातिल सामने आने चाहिए, और बड़े शदीद अल्फाज के अंदर अमेरिकन तर्जुमान ने इसकी मज़म्मत की है। इसके अलावा पूरे दुनिया के अंदर मीडिया इसको दिखा रहा है, CNN, अल जज़ीरा, BBC और जितने भी दुनिया के चैनल्स हैं सब इसको हाईलाइट कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे एक सहाफ़ी का मर्डर किया गया। और तकरीबन दुनिया का सारा मीडिया इसको एक टारगेट किलिंग के तौर पर बनाकर पेश कर रहा है, बता रहा है कि ये टारगेट किलिंग। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफ़ी हज़रात ऐसे हैं, कुछ सियासी लोग ऐसे हैं कि जो इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, कि जो इसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कीनियन पुलिस ने पहले इसको हादसा करार दिया, फिर एक नई स्टोरी घड़ी, फिर बच्चे के अगवा की स्टोरी घड़ी, फिर गाड़ी चोरी की स्टोरी घड़ी और फिर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, और उनके 4 मौक़िफ़ कीनियन पुलिस के सामने आए। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी, कुछ चंद सहाफ़ी इस मामले के ऊपर या तो खामोश हैं और या इसको ट्विस्ट करके एक हादसा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। और कीनिया के एक सहाफ़ी ब्रायन ओबाया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गाड़ी जहाँ पुलिस ने वाक़या बताया, लाश वहाँ से 70 किलोमीटर दूर मिली। और इस बात का इंकशाफ भी ब्रायन ओबाया ने किया कि गाड़ी के आगे कोई बैरियर नहीं थे। गाड़ी जिस जगह ये सारा हादसा हुआ वहाँ पर चंद छोटे छोटे पत्थर पड़े थे जिन्हें वो अबूर करके गाड़ी जो है वो आगे ले गए
اور پھر پولیس نے پیچھا کر کے تو ان کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیا، نہ کوئی وارننگ دی نہ کچھ اور۔ یہ برائن اوبایا جو کینیا کے صحافی ہیں وہ بات بتا رہے ہیں۔ آج میں اوریا مقبول جان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس میں اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے مجھے چینلز کے اندر بین کر دیا گیا تھا، اور پھر میرے کچھ چند دوست جو میرے قریبی، جو میرے خیر خواہ کا روپ دھارے ہوئے تھے، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے اپنا گھر بیچو اور کینیا چلے جاؤ، کینیا بڑا پرامن ملک ہے۔ تو کہنے لگے، اوریا مقبول جان کہنے لگے کہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کھیل ہونے جا رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ کینیا جو ہے، یہ بھی مجھے بار بار کہا جاتا رہا، کینیا بڑا سستا ملک ہے، تو آپ وہاں شفٹ ہو جاؤ، ان پیسوں سے آپ وہاں گھر بھی لے لو گے، کاروبار بھی کر لو گے، یا آرام کی زندگی بھی گزار لو گے۔ تو یہ مشورے مجھے دیے جاتے رہے۔ اسی طرح شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آؤ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سارا قصور جو ہے وہ ارشد شریف ہی کا تھا کہ وہ بے ضمیروں کے شہر کے اندر ضمیر جھنجھوڑنے چلا تھا۔ پھر ہینا پرویز بٹ نے بھی ٹویٹ کیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے حکومت کے ارشد شریف سے لاکھ اختلافات صحیح، مگر جو کچھ ہوا اس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں ہینا پرویز بٹ صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کاش آپ اپنی حکومت سے پوچھتی کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کس نے کیا، ارشد شریف پر غداری کے مقدمات کس نے بنائے، ارشد شریف پر بے شمار مقدمات، ایک مقدمہ بلوچستان میں بن رہا ہے، دوسرا مقدمہ سندھ میں بن رہا ہے، تیسرا مقدمہ پنجاب میں بن رہا ہے، تو یہ اسلام آباد میں بن رہا ہے۔ یہ مختلف شہروں کے اندر، پاکستان کے دور دراز مختلف علاقوں کے اندر درجنوں مقدمات بنانے کا کیا مقصد تھا حکومت کا؟ اور پھر ارشد شریف کو بتایا گیا کہ طالبان جو ہیں وہ آپ کے پیچھے لگے ہیں اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ارشد شریف جب دبئی چلے گئے تو دبئی سے ارشد شریف کو نکل جانے کے لیے، نکالنے کے لیے، ڈپورٹ کرنے کے لیے پاکستانی حکومت جو ہے یہ دبئی گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالتی رہی کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں اور پاکستان بھیجیں۔ اب میں ہینا پرویز بٹ صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے؟ آپ کو کس چیز نے جھنجھوڑا؟ آپ کو ارشد شریف کے قتل نے یا ان کی لاش نے جھنجھوڑا، مگر اس کی لاش سے پہلے ہونے والے جو واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، جو ان کے سامنے چیزیں آئی ہیں، آپ کو ان چیزوں نے نہیں جھنجھوڑا۔ کاش آپ اپنی حکومت سے یہ سوال اٹھاتی کہ کیوں آپ نے ارشد شریف کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ کاش آپ اپنی حکومت سے یہ پوچھتی کہ دبئی سے نکالنے کے لیے ارشد شریف کے اوپر اور وہاں کی حکومت کے اوپر پریشر آپ نے کیوں ڈلوایا۔ اگر ارشد شریف دبئی سے نہ نکلتے تو وہ اس طرح مرڈر نہ کیا جاتی۔ ارشد شریف نے دبئی جانے کے بعد امریکہ کے لیے بھی کوشش کی، مگر ان کو ویزا نہیں ملا۔ پھر انگلینڈ کے لیے بھی کوشش کی، اور ابھی جو انگلینڈ کے جو ترجمان ہیں ان کا ایک بیان ہے کہ 3-4 دن سے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی کہ ارشد شریف کو ویزا دیا جائے کہ نہ دیا جائے، اور بالآخر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ارشد شریف کو برطانیہ کا ویزا دے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مگر اسی دوران یہ واقعہ ہو گیا۔ اگر وہ برطانیہ بھی نکل جاتے تو آج ان کی جان تو محفوظ ہوتی۔ تو ہینا پرویز بٹ صاحبہ، آپ کم سے کم حقائق کے اوپر بات کریں۔ ضمیر آپ کا ملامت آپ کو نہیں کرے گا۔ آپ یہ جو جھنجھوڑنے والی بات کر رہی ہیں، آپ ایسی فلمی سین کریٹ کر رہی ہیں، ایک ڈرامے بازی آپ کر رہی ہیں۔ آپ کے علم میں، آپ کو بڑی اچھی طرح، بڑی بخوبی آپ کے علم میں ہے کہ یہ سارے کیس کے پیچھے اصل واقعہ کیا ہے، اصل واردات کیا ہے، اصل وقوع قصہ کیا ہے، یہ کیسے اس کو ایک پراپر ایک پلان کر کے اس کو ارشد شریف کو وہاں سے نکلوایا گیا دبئی سے، اور پھر وہ کینیا گئے، کیونکہ وہ کینیا ایسا ملک ہے کہ جو وہاں پہنچنے پر انٹری دے دیتا ہے دنیا کے ملک کے شہری کو۔ تو وہ ایزی محسوس کیا ارشد شریف نے، کیونکہ پاکستان تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو کنفرم رپورٹس تھی کہ یہ مجھے مروا دیں گے۔ کامران خان اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں، شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے جن شخصیات کے ساتھ مل کر اظہار رائے کی آزادی کو جس طریقے سے آپ سلب کر رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب یاد رکھیے گا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ اور پھر دیکھیں کہ ارشد شریف کی والدہ جو ایک بڑی بہادر خاتون ہے، عمران خان جب ان کے گھر گئے تو ارشد شریف کی والدہ نے عمران خان کو کہا، گواہ رہنا، میں نے اپنے دونوں بچے پاکستان کے لیے قربان کر دیے۔ جس پر عمران خان نے کہا کہ آپ بھی گواہ رہنا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں انصاف کر کے چھوڑوں گا اور میں ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچ کے رہوں گا۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔
اور لوگ جوک در جوک ان کے گھر بھی جا رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے صحافی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عارف حمید بھٹی کو اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، وہ بات ان سے نہیں ہوتی اور وہ ایک ویڈیو پیغام کے اندر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ تیرا واسطہ یہ خبر جھوٹی ثابت کر دے، تجھے تیرے احمد کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ ارشاد بھٹی رو رہے ہیں۔ اسی طرح حامد میر اس بات کے اوپر بڑا احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ اور میں آج صحافی حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کے اوپر تو آپ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ اس مسئلے کے اوپر بھی اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کب اکٹھے ہوں گے؟ یاد رکھنا کہ آج ان کی باری ہے، کل کسی اور کی باری بھی آئے گی۔ تو آپ سب کو اس مسئلے کے اوپر اور اپنی صحافت کو بچانے کے اوپر اور میڈیا کی آزادی کے لیے، صحافت کی آزادی کے لیے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ میں آخر میں حکومت پاکستان سے اور شہباز شریف سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا مطالبہ رائے گاں جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف سے کہ اگر آپ مخلص ہیں اس حوالے سے، کیونکہ آپ نے جس انداز سے اور آپ کے بھائی نواز شریف نے جس انداز سے افسوس کیا، اس سے تو بہتر تھا کہ آپ افسوس نہ ہی کرتے۔ 2 لائنیں افسوس کی نواز شریف بول کر لندن کے اندر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے، ہاں مجھے بڑا افسوس اور آگے نکل گئے۔ آپ اس ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، ابھی آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں، اور اقتدار لینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق آپ کا ہے، مگر پاکستان کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا اس مسئلے سے یا پاکستان کے معاملات کے حوالے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف کو کہ اگر آپ اپنے معاملات کے اندر مخلص ہیں تو پھر صابر شاکر کو واپس بلوائیں، ان کے اوپر مقدمات ختم کرائیں، صحافیوں کے اوپر جتنے بھی مقدمات بنے ہوئے ہیں تمام مقدمات ختم کرائیں، سیاست دانوں کے اوپر جتنے سیاسی مقدمات ناجائز طور پر بنائے گئے ہیں وہ تمام مقدمات ختم کرائیں۔ اعظم سواتی جیسے 74 سال کے ایک سینئر سٹیزن کو، جو ایک سینیٹر بھی ہیں، جو ایک وکیل بھی ہیں، ان کے اوپر جو ان کی پوتیوں کے سامنے جو ان کو بھرا کر کے تشدد کیا، اس کے اوپر آ کر قوم سے معافی مانگیں اور یہ عہد کریں اور یہ اقرار کریں قوم کے سامنے کہ آئندہ میری حکومت کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ورنہ میں حکومت سے ریزائن کر کے باہر چلا جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ سارا گند جو ہے بنا رہے اور آپ کا کوئی مخالف۔ ارشد شریف اب پاکستان صرف اس لیے آ رہا ہے، اس کی لاش اس لیے آ رہی کیونکہ لاش بول نہیں سکتی۔ اگر وہ بول سکتا تو پاکستان آتے کے ساتھ ہی آپ نے اسے مروا دینا تھا۔ ناظرین، آج رات 1 بجے کے قریب ارشد شریف کا جثہ خاکی پاکستان پہنچے گا اور جمعرات کو ان کا جنازہ ہے، ٹائم ابھی طے نہیں کیا۔ میں پاکستان کے ہر شہری سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جنازے میں شریک ہونا ہے، آپ نے جنازے میں شریک ہو کر جواب دینا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو، اور ان کو بتانا ہے کہ کیسے قوم آج ظلم کرنے والوں کے خلاف ارشد شریف کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ عہد کریں وہاں پر کہ ایک ارشد شریف گیا تو پاکستان کا بچہ بچہ ارشد شریف بن کر ابھرے گا۔ اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنے چینل کا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔